इस नदी को पार करके मुझे इस पहाड़ तक जाना ही था, जिसके बारे में मैंने अब तक बहुत सारी कहानियां सुननी थी। लेकिन मुझे इसकी जगह की असल कहानी को जानना था, और इसे जानने के लिए ज़रूरी था कि मैं इस जगह पर पहुंच जाती। लेकिन यह बहुत ही मुश्किल काम था। गांव वालों से सुना था कि आज तक कभी भी इस तरह जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक इलाका था। इस जगह पर पहुंचने के लिए सबसे पहले एक नदी पार करनी पड़ती थी। इसके बाद इस पहाड़ तक जाया जाता था, जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां मशहूर थी। गांव के चंद लोगों का ये भी कहना था कि वो इस जगह को देख चुके हैं, लेकिन सब लोगों की अपनी अपनी कहानियां थी। मैंने अपना कुछ जरूरी सामान लिया था। फजर के बाद ही मैं इस जगह के लिए रवाना हो गई थी, क्योंकि मुझे शाम होने से पहले घर वापस आना था। जैसे ही मैं इस नदी को पार करके इस पहाड़ी इलाके में पहुंची थी, तो यह देखकर मेरी आंखें हैरान रह गई कि सामने तो सुबह से बजने वाले फोन की घंटी ने मेरा दिमाग घुमा दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इस बार मुझे एक ऐसा काम मिला था जो कि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मेरे लाख मना करने और इनकार करने के बाद कुछ भी ना हुआ था, और आखिरकार मुझे ये काम करना ही था। मेरा नाम स्वानिया है और मैं इस्लामाबाद की रहने वाली हूँ। बचपन से ही मुझे कहानियाँ लिखने का और पढ़ने का बहुत शौक था, और इसी शौक को मैंने आगे जाकर अपनी काम और अपनी जिंदगी बना लिया था। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, और इसके बाद एक ऐसे चैनल पर ये काम करती थी जिन्हें हमेशा पुरअसरार कहानियों की ज़रूरत होती थी, और ये काम बहुत अच्छे तरीके से सारा अंजाम दे रही थी। मैं पिछले 1 साल से इस जगह पर काम कर रही थी। वो सभी लोग मेरे काम की बहुत तारीफ करते थे, क्योंकि मेरी लिखी गई कहानियाँ हकीकत पर मबनी होती थी और बाकी लोगों की कहानियों से काफ़ी अलग भी होती थी। इन्हें बहुत ही पसंद किया जाता था। मेरे काम की वजह से मेरे दफ्तर वालों ने मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी थी, और अब ज़्यादातर काम मुझे ही करना पड़ता था। पिछले कुछ अरसे में मैंने कुछ ऐसी कहानियाँ लिखी थी जो हकीकत पर मबनी थी और बहुत ही पसंद की गई थी। इसीलिए इस बार मुझे एक ऐसी कहानी की तलाश के लिए चुना गया था, उसके बारे में ना तो मेरा कोई तजर्बा रह चुका था, और ना ही मैंने कभी इन बातों पर भरोसा किया था। मेरे बॉस ने मुझे एक मोहब्बत की सच्ची कहानी लिखने के लिए कहा था। मैंने बहुत इनकार किया, क्योंकि ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने कभी भी इस किस्म की कोई कहानी नहीं लिखी थी जिसमें मोहब्बत हो, और मोहब्बत भी ऐसे जो कि लाजवाल हो। तो ये थी कि मुझे मोहब्बत पर इस किस्म के जज्बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मैं हमेशा से अपने काम से मोहब्बत करने वाली इंसान थी। इसीलिए दो लोगों के बीच में जो एक मोहब्बत का रिश्ता होता है, मैं ना तो इसे समझती थी और ना ही कभी मैंने इसे समझने की कोशिश की थी। एक तरह से यूँ कहा जाए कि मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत की जगह नहीं थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मोहब्बत की शादी की थी। हम माँ बाप एक दूसरे को अपने कॉलेज के ज़माने से पसंद करते थे, और उन्होंने शादी का फैसला किया। लेकिन शादी के बाद इनकी मोहब्बत शायद ख़त्म हो गई थी। इन लोगों के आपस में झगड़े होने लगे थे, जिसकी वजह से इन दोनों में अलहदगी हो गई थी। मैं अपनी अम्मा के साथ रहती थी, जबकि मेरे बाबा ने मेरी माँ को छोड़कर किसी और औरत से शादी कर ली थी। अम्मी बताती हैं कि मेरे अब्बा को शादी के बाद किसी और औरत से मोहब्बत हो गई थी। इसीलिए मुझे मोहब्बत पर कभी भरोसा नहीं था, और खास तौर पर एक मर्द की मोहब्बत पर तो बिल्कुल भी नहीं। और अब मुझे एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसी कहानी कहाँ से तलाश करूं। मैंने बहुत इनकार किया, लेकिन मेरे बॉस का कहना था कि ये काम मुझे ही करना है, और वह जानते हैं कि ये मैं काम बहुत अच्छे तरीके से करूँगी। हो सकता है कि इसको करने के साथ साथ मैंने जो मोहब्बत के बारे में मेरी सोच थी वो भी बदल जाती, और मेरे दिल में जो इसको लेकर एक बात घुमानी थी वो ख़त्म हो जाती। और मुझे अक्सर इस बात पर समझाते थे कि ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान की मोहब्बत का अंजाम वही हो जो मेरे अम्मा अब्बा की मोहब्बत का हुआ था। कुछ लोग वाकई में सच्ची मोहब्बत करते हैं और इसे आखिरी हद तक निभाते भी हैं, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। मगर मैंने ये सब कुछ कहानी और किस्सों में ही सुना था। इसके अलावा हकीकत में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। हकीकत में तो मैंने यही देखा था कि लोग किस तरह से अपनी पसंद बदल लेते हैं। और अब जबकि इस बात का ना तो मेरे पास कोई तजर्बा था और ना ही मैं इस पर यकीन रखती थी,
اس کے بارے میں مجھے ایک ایسی کہانی لکھنی تھی جو حقیقت پر مبنی بھی ہو اور سننے والوں کو اپنی سحر میں جکڑ لے۔ جب سے مجھے یہ کام ملا تھا دن رات میں اسی سوچ کو تھی کہ کس طرح کی کہانی لکھی جائے۔ اماں مجھے گھر میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے دیکھ کر پھر حیران اور پریشان تھی۔ آج سے پہلے تو میں کبھی ایسا نہ کیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر دیر تک اپنا کام کرتی تھی۔ زیادہ تر میں اپنا کام رات میں ختم کرتی تھی، لیکن کبھی بھی اس طرح سے چل پھر کر میں نے اپنا کام نہیں کیا۔ ایک جگہ پر بیٹھ کر سوچتی تھی اور وہیں پر بیٹھ کر اپنے کام ختم کرتی تھی۔ جب اماں کو میں نے بتایا تو وہ بہت حیران ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ جس طرح آج سے پہلے میں نے اپنا ہر کام بہت اچھے طریقے سے کیا ہے، انہیں یقین ہے کہ اس بار بھی وہ کوئی نہ کوئی اچھی کہانی تلاش کر لے گی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کو کرنے کے بعد جو محبت کو لے کر میری ایک سوچ تھی وہ بدل جاتی، اور میں کسی کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع دے دیتی، کسی کی محبت پر بھروسہ کر لیتی۔ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی، اسی لیے یونیورسٹی میں، کالج میں بہت سارے لڑکوں نے مجھ سے محبت کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن میں نے ہمیشہ ہی سب کو نظر انداز کیا تھا، اور اس کی وجہ وہی تھی جو میں بتا چکی ہوں۔ جس وقت میں اپنے کالج میں پڑھتی تھی تو اس وقت میری ملاقات فلوشا سے ہوئی تھی۔ فلوشا کشمیر کی رہنے والی ایک بہت ہی خوبصورت پٹھان لڑکی تھی۔ فلوشا کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ لوگ کشمیر میں رہنے کے لیے یہاں آئے تھے، صرف کچھ وقت کے لیے، اور اس نے صرف 2 سال تک ہی میرے ساتھ کالج میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد انہیں اپنے آبائی علاقے میں واپس جانا تھا۔ اس نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی، لیکن اس لڑکی سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے یہاں سے واپس آنے کے بعد بھی میری اس سے بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ وہ 1-2 مرتبہ مجھ سے ملنے کے لیے یہاں آئی بھی تھی۔ اس نے بہت مرتبہ مجھے اپنے گاؤں میں بلایا تھا، لیکن ابھی تک میرا وہاں جانا نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں ہر وقت اپنی کسی نہ کسی کام میں الجھی رہتی تھی، کبھی پڑھائی میں تو کبھی کسی چیز میں۔ اور اب جب کہ پڑھائی ختم ہو گئی تھی تو میں اپنے کام میں الجھ گئی تھی، اتنا الجھ گئی تھی کہ میرے پاس کہیں جانے کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ اچانک سے ہی مجھے فلوشا کا خیال آیا۔ فلوشا اکثر کالج میں مجھ سے اپنے علاقے کی بہت ساری باتیں کیا کرتی تھی، اور وہ مجھے یہ بات بتایا کرتی تھی کہ ان کے علاقے میں جہاں ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت علاقہ ہے، لوگ دور دراز سے اس علاقے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ وہاں کی بہت ساری چیزیں مشہور تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک ایسی کہانی بھی وہاں پر مشہور تھی جس میں لوگوں کو بہت دلچسپی ہوتی تھی، اور بہت دلچسپی سے لوگ اس کہانی کو سنتے تھے۔ وہ کہانی ایک کشمیر کے پہاڑوں میں رہنے والی ملکہ کی تھی، جو شاید آج سے بہت سو سال پہلے یہاں پر رہتی تھی۔ فلوشا مجھے اکثر یہ کہتی تھی کہ ان کے علاقہ محبت کے نام سے مشہور ہے، وہاں پر محبت کرنے والے اپنی منتیں مرادیں لے کر جایا کرتے ہیں۔ میں نے کبھی ان باتوں میں دلچسپی نہیں لی تھی، لیکن اس کے بعد ہے، کیونکہ میں ہر لوگ سنتی تھی تو اس کو کچھ نہ کچھ حصہ میرے دماغ میں رہ جاتا تھا۔ اچانک سے ہی مجھے فلوشا کو خیال آیا، کیونکہ مجھے جس قسم کی کہانی چاہیے تھی اس میں وہ میری پر بہت مدد کر سکتی تھی۔ اس نے فوراً سے اسے فون کیا تو اس نے ہمیشہ کی طرح خوشی خوشی میرا فون اٹھایا اور مجھ سے بات کی۔ جب میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا تو اس نے مجھے اپنے گاؤں آنے کا کہا۔ ویسے بھی میں کبھی اس کے گاؤں نہیں گئی تھی، اس بہانے میری اس سے ملاقات بھی ہو جاتی۔ میری اس سے آخری ملاقات 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں نے اماں سے اجازت لی اور اماں کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا، لیکن کیونکہ میری اماں ایک اسکول ٹیچر تھی اسی لیے وہ اپنے کام سے چھٹی نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ اماں یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ بچپن سے ہر جگہ میں اکیلی جاتی تھی۔ اماں کیونکہ خود نوکری کرتی تھی اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے بچپن سے ہی مجھے اس بات کی عادت ڈال دی تھی کہ میں اپنا ہر کام خود کرنے کی عادی ہو گئی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے کبھی کسی مرد کا سہارا نہیں ملا تھا اور نہ ہی کسی اور کا۔ امپا تو میرے تھے ہی نہیں، اور اماں اکیلے کن کن کاموں میں میرا ساتھ دیتی۔ اسی لیے انہوں نے مجھے اس قابل بنا دیا تھا کہ میں کہیں بھی اکیلی آ جا سکتی تھی، وہ بھی بنا کسی ڈر کے اور بنا کسی خوف کے۔
میں نے اپنا ضروری سامان باندھنا شروع کیا تھا اور مجھے آج ہی کشمیر کے لیے نکلنا تھا تاکہ میں اپنا کام مکمل کر سکوں۔ جیسے ہی میں کشمیر کے اس گاؤں میں پہنچی جس میں میری سہیلی پلوشا رہتی تھی تو وہ مجھے دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی۔ میں پہلی مرتبہ اس سے ملنے کے لیے اس کے گاؤں آئی تھی۔ اس کا گاؤں بہت ہی خوبصورت تھا، چاروں طرف ہرے بھرے پہاڑ، ہر طرف خوبصورتی ہی خوبصورتی تھی جسے دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جاتا۔ اس کے گھر والے بھی مجھے یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے اور وہ بہت ہی اچھے مہمان نواز لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے پلوشا کے کمرے میں ہی ٹھہرا دیا۔ جب میں نے اسے اپنی ساری کہانی بتائی کہ میں کس سلسلے میں یہاں آئی ہوں اور اسے میری اس معاملے میں مدد کرنی ہوگی، تو پلوشا نے مجھے بتایا کہ ان کے گاؤں سے کوئی 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایسی ندی ہے جس کو پار کر کے آگے جائیں تو ایک راستہ نکلتا ہے۔ وہ راستہ پہاڑوں کے بیچ میں ایک ایسی وادی میں جاتا ہے جو آج سے بہت سال پہلے آباد تھی، اور وہاں پر ایک بہت بڑا قلعہ تھا۔ ایک بادشاہ کا وہاں پر محل تھا، اور سننے والوں سے یہ بھی سنا ہے کہ اس محل کے کچھ حصے جو کہ بہت ہی مضبوط کر کے بنائے گئے تھے وہ ابھی بھی اس جگہ پر موجود ہیں۔ انہی کی ایک بیٹی تھی جو کہ وہاں کی ملکہ اور شہزادی تھی۔ اسے وہاں کی کسی بہادر مرد سے محبت ہو گئی تھی۔ سننے میں آتا ہے کہ وہ مرد حقیقت میں ایک جن زادہ تھا، مگر ان کی محبت کی کہانی کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے جن زادے کی محبت میں آ کر اس ندی میں چھلانگ لگا دی تھی اور اپنی جان دے دی تھی۔ اسی لیے لوگ اس ندی کے پاس جانے سے بھی ڈرتے تھے، کیونکہ سب کا ماننا یہ تھا کہ اس لڑکی کی روح ابھی بھی رات کے وقت وہاں پر موجود ہوتی ہے، اور جو کوئی بھی وہاں جانے کی ہمت کرتا ہے وہ اسے جان سے مار دیتی ہے۔ کوئی بھی اس ندی کو پار کر کے اس جگہ پر نہیں گیا تھا، لیکن یہاں گاؤں کے رہنے والے چند ایک لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ وہاں سے ہو کر آئے ہیں۔ اب یہ بھی حقیقت نہیں تھی کہ کیا وہ واقعی میں وہاں گئے تھے یا پھر نہیں۔ یہ ایک کہانی ہی تھی جسے ابھی تک کوئی حل نہیں کر پایا تھا، لیکن یہ بات سچ تھی، اس جگہ سے کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور جڑا ہوا ہے۔ دور دراز سے یہاں پر لوگ بھی آتے تھے اور اپنی محبت کی کامیابی کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اس ندی کے قریب ایک بڑا سا درخت ہے جس کے ساتھ لوگ اپنی منت کے دھاگے باندھ کر جاتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ یہاں پر آ کر جب وہ اپنی مراد مانگتے ہیں تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی پلوشا نے مجھے اس جگہ کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں بتائی تھی جنہیں سن کر میں حیران تھی۔ میں نے محبت کی کہانیوں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ جب میں نے اپنی سہیلی کے منہ سے یہ ساری باتیں سنی تو مجھے کہانی میں کافی دلچسپی ہونے لگی تھی۔ میں اس کہانی کی اصل حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ اس شہزادی کو اس جن زادے سے محبت کیسے ہوئی تھی، وہ کیسے اس کی زندگی میں آیا تھا، اور پھر ان کی کہانی کا انجام اچھا کیوں نہیں ہوا۔ میرے بہت سارے سوال تھے جن کا جواب یہاں پر تو کسی کے پاس نہیں تھا۔ پلوشا نے مجھے گاؤں کے چند لوگوں سے بھی ملوایا جو کہ اس واقعے کے بارے میں بہت تفصیل سے جانتے تھے، لیکن ان کے پاس بھی مجھے اتنی تفصیل نہیں ملی تھی جتنی مجھے چاہیے تھی۔ میں ان کی کہانی کو شروع سے لے کر آخر تک جاننا چاہتی تھی، اور یہاں پر کسی اور کو بھی اس کہانی کے بارے میں شروع سے لے کر آخر تک کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ سب لوگوں نے اپنی طرف سے عجیب و غریب قسم کی کہانیاں بنائی ہوئی تھی۔ کسی کا کہنا تھا کہ ابھی بھی اس لڑکی کی روح اس ندی کے کنارے پر موجود ہوتی ہے، اور کسی کا کہنا تھا کہ یہ ساری کہانیاں جھوٹی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مگر کسی کا کہنا تھا کہ وہ محل آج بھی پہاڑوں کے بیچ میں موجود تھے اور ابھی بھی وہاں پر دور کے اثرات موجود ہیں۔ ان ساری باتوں کو سوچتے ہوئے میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے۔ میں خود وہاں جا کر اس کہانی کو جاننے کی کوشش کروں گی، مگر پلوشا نے مجھے وہاں جانے سے روک دیا۔ اس نے کہا کہ وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے آس پاس جنگل ہے، اور جنگل کے بیچ میں پہاڑی علاقہ ہے۔ ان کے پہاڑی علاقے میں ایسے جانور ہوتے ہیں جو ہم نے عام زندگی میں دیکھے بھی نہیں ہوتے، اور وہاں پر جانے کا مطلب ہے کہ اپنی جان کو مشکل میں ڈالنا۔ یہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دو۔ میں اس کے مہمان ہوں اور وہ مجھے ایسی کوئی بھی غلطی نہیں کرنے دے گی۔ مگر وہ کیونکہ مجھے اس بات کو جاننے کا تجسس تھا، میں نے جتنی یہ کہانی سنی تھی مجھے بہت دلچسپ لگی تھی،
مجھے یہ بھی یقین تھا کہ اگر میں یہ پوری کہانی جان جاؤں گی تو جو کام مجھے ملا تھا وہ بہت اچھے طریقے سے مکمل بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے مجھے خود سے تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ یہاں کے لوگوں کی باتوں پر مطمئن نہیں تھی۔ وہ مجھے آدھی ادھوری کہانی بتا رہے تھے جو میرے کسی کام کی نہیں تھی۔ مجھے ایک سچی اور دلچسپ کہانی چاہیے تھی، اور اس کے لیے مجھے خود سے محنت کرنے کی بہت ضرورت تھی۔ بہت کوششوں کے بعد آخر کار میں کلوشا کو اس بات پر راضی کرنے میں کامیاب ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ میں خود وہاں ضرور جاؤں گی۔ میں نے اپنی ضرورت کا سامان باندھ لیا تھا، وہ رات میں اسی کے گھر میں رکی تھی۔ اگلے دن جب فجر کے وقت تھی اپنے کام کے لیے نکلنا تھا، میرے پاس پورے دن کا وقت تھا۔ پورے دن میں مجھے اپنا کام مکمل کر کے واپس آنا تھا، کیونکہ میں وہاں پر رات رکنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ جیسا کہ مجھے پولیوشن نے بتایا تھا کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں پر بہت سارے جانور رات کو باہر نکلتے ہیں جو بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ اس لیے مجھے رات ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے ہو کر واپس آنا تھا۔ میں نے اپنی ضرورت کا اور کھانے پینے کا کچھ سامان لیا تھا اور فجر کی نماز ادا کر کے اپنے کام پر نکل جاتی تھی۔ پلوشا اس ندی تک میرے ساتھ آئی تھی۔ ندی کے پاس جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا، لیکن بڑی مشکلوں سے میں نے پیسے دے کر ایک آدمی کو راضی کیا۔ وہ اپنی کشتی میں مجھے ندی کے دوسرے کنارے تک چھوڑ دے، جہاں پر وہ راستہ شروع ہوتا تھا، جو سیدھا پہاڑوں کے بیچ میں اس جگہ پر جاتا تھا جہاں پر آج سے بہت سال پہلے ایک محل ہوتا تھا۔ اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں مشہور تھی۔ یہ جگہ بہت ہی ویران اور سنسان تھی۔ میں کشتی میں بیٹھ کر ندی پار کر کے دوسری طرف آ گئی تھی، جبکہ وہ کشتی والا مجھے وہاں چھوڑ کر فوراً ہی واپس آ گیا تھا۔ اس جگہ پر میں بالکل اکیلی تھی۔ آس پاس کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایک راستہ بنا ہوا تھا جو یہاں سے سیدھا جاتا تھا۔ میں خاموشی سے اپنا سامان لے کر اسی راستے پر چلنے لگی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ راستہ مجھے کہاں لے کر جائے گا۔ کیا مجھے میری منزل ملے گی بھی، یا پھر کسی کہانی کی تلاش میں کسی کی کہانی کا حصہ بن جاؤں گی؟ کوئی تقریباً 1 گھنٹے کا پیدل سفر کرنے کے بعد میں ایک ایسی جگہ پر پہنچی تھی جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میرے سامنے ہی ایک بڑا سا محل موجود تھا۔ اس کی حالت تو کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن اسے دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا یہ محل واقعی میں بہت سال پرانا تھا، لیکن ابھی بھی اس کے آس پاس آثار اس جگہ پر موجود تھے اور آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں آگے بڑھتی گئی تھی جب وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں مجھے دیکھنے کو ملی تھی جو اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی، کہ یہاں پر بہت سال پہلے ایک محل تھا اور وہاں کی ایک شہزادی تھی جسے پہاڑوں کی ملکہ کہا جاتا تھا۔ تو کیا یہ بات واقعی سچ تھی؟ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ محسوس کرتے ہی میری جان نکلنے پہ تھی، کیونکہ یہاں پر تو کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھی سی اماں جو ایک چھڑی کے سہارے کھڑی ہوئی تھی اور بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے یہاں آنے کا مقصد پوچھا تو میں نے بھی انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ بوڑھی عورت کو یہاں دیکھ کر حیران اس لیے بھی تھی کہ وہ یہاں پر کیسے پہنچی۔ یہاں پر تو کوئی بھی انسان نہیں آتا، جبکہ میں تو خود بڑی مشکلوں سے یہاں تک پہنچی تھی۔ تو وہ چھڑی کے سہارے چلنے والی بوڑھی خاتون یہاں پر کیسی آئی؟ مگر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا جب اس بوڑھی عورت نے غور سے مجھے دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں جس مقصد کے لیے یہاں آئی ہوں اس میں وہ میری مدد کر سکتی ہے۔ وہ اس جگہ کی پوری کہانی جانتی ہے اور وہ مجھے پوری کہانی سنانے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے بدلے میں مجھے بھی ان کا ایک کام کرنا ہوگا۔ اگر تو مجھے ان کی شرط منظور ہے تو وہ شروع سے لے کر آخر تک مجھے پوری کہانی سنانے کے لیے تیار ہے، اور اگر نہیں تو میں ابھی کے ابھی یہاں سے واپس چلی جاؤں، ورنہ جیسے ہی یہاں پر سورج کی روشنی پھیلے گی تو میں یہاں سے کبھی واپس نہیں جا پاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں ایک لمحے کے لیے ڈر گئی، لیکن کیونکہ میں یہاں تک آ گئی تھی تو میں اس کہانی کو جانے بغیر یہاں سے جانے والی نہیں تھی۔ میں نے ان کی شرط پوچھی تو انہوں نے مجھ سے ایک مرتبہ پھر یہی کہا کہ میں سوچ لوں۔ مجھ سے پہلے بھی کچھ لوگ اس کہانی کو جاننے کے لیے یہاں آئے تھے، لیکن ان کی شرط سن کر فوراً یہاں سے واپس چلے گئے۔ جب انہوں نے مجھے اپنی شرط بتائی تو میں چپ ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا
کہ مجھے پیچھے بنے گنے جنگل میں جا کر ایک لال رنگ کا پتھر تلاش کر کے لانا ہوگا۔ اگر میں وہ پتھر تلاش کر کے لانے میں کامیاب ہو گئی تو ہی وہ مجھے آگے کی ساری کہانی بتائیں گی، اور اگر میں چاہوں تو ان کی شرط ماننے سے انکار کر سکتی ہوں اور یہاں سے واپس جا سکتی ہوں، کیونکہ وہ جنگل بہت ہی خطرناک ہے۔ جو لوگ بھی یہاں پہلے سے یہ سب کچھ جاننے کے لیے آئے تھے وہ بھی اس شرط کو ماننے کے لیے راضی نہیں تھے اور یہاں سے واپس چلے گئے، لیکن میں ان لوگوں میں بالکل نہیں تھی۔ مجھے ان کی شرط منظور تھی۔ تب وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ ان کی شرط مانتے ہوئے میں اس گھنے جنگل میں چل پڑی تھی، جبکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ تیز ہوا سے جنگل کے گھنے درخت اور ان کے پتے اس طرح سے ہلتے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ ابھی میرے اوپر یہ درخت گر جائیں گے۔ عجیب و غریب قسم کی خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھی۔ اس عورت کے کہنے کے مطابق میں نے وہ پتھر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بہت کوششوں کے بعد آخر کار وہ پتھر میرے ہاتھ لگا تھا، جبکہ دور سے ایک جنگلی جانور مجھے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ میں فوراً وہاں سے بھاگی اور بھاگتے ہوئے اس جنگل سے باہر نکل آئی تھی۔ آخر کار میں اس کی شرط پوری کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جب اس عورت نے وہ پتھر مجھ سے لیا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا، اسی محل کے ایک کمرے میں وہ مجھے لے کر آئی تھی جو محل کے باقی حصوں سے قدرے بہتر تھا۔ اس نے مجھ سے بیٹھنے کے لیے کہا اور میں وعدے کے مطابق شروع سے مجھے ساری کہانی سنانی شروع کر دی۔ یہ آج سے تقریباً کوئی 100 سال پرانی بات تھی۔ یہاں پر ایک بہت بڑا محل تھا جس میں اس علاقے کا بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی یہاں کی ملکہ اور یہاں کی شہزادی حوریہ کے ساتھ رہتا تھا۔ حوریہ کو پہاڑوں کی ملکہ بھی کہا جاتا تھا۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے علاقے میں مشہور تھے، بلکہ علاقے سے باہر بھی دور دور تک کی ریاستوں کے لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ پہاڑوں کی ملکہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور ہر کوئی اس کے دیدار کی ایک جھلک کے لیے محل کے باہر انتظار میں کھڑا رہتا تھا۔ مگر وہ بہت کم محل سے باہر نکلتی تھی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے نہ تو اس محل سے مطلب تھا اور نہ ہی یہ شان و شوکت والی زندگی سے۔ ملکہ اس قدر حسین اور خوبصورت تھی، اتنے ہی نرم دل اور اچھے انسان بھی تھی، لیکن اس کے مقابلے میں اس کا باپ ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا جس نے اپنی رعایا پر ظلم کرنے کے علاوہ زندگی میں کبھی کچھ نہ کیا تھا۔ یہاں پر جو گھنا جنگل ہے، یہاں پر ایک بہت بڑا گاؤں تھا جس میں غریب لوگ رہتے تھے۔ وہ غریب لوگوں کی ایک بہت بڑی بستی تھی اور وہ سبھی لوگ اپنی مرضی سے رہنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ یہاں کا بادشاہ ایک بہت ہی ظالم انسان تھا، وہ کسی کو اس علاقے میں رہتے ہوئے اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ آس پاس کے جتنے بھی گاؤں تھے انہوں نے اور گاؤں والے لوگ سب کے سب ہی اس بادشاہ کے غلام تھے۔ وہ سارے اس بادشاہ کے حکم کے مطابق چلتے تھے تو ان کی زندگی چل رہی تھی۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بادشاہ کے کسی حکم کے خلاف کرے، اور اگر کوئی ایسی جرت کرتا تو اس گھنے جنگل میں رات کے وقت پھینک دیا جاتا تھا، اور اگلے دن اس کی لاش بھی اس جنگل سے نہیں ملتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ہی بھیانک اور بری سزائیں وہ بادشاہ لوگوں کو دیتا تھا، اسی لیے سب لوگ ڈر کے مارے ان کی ساری باتیں مانتے تھے۔ ان کے ملازم اور غلام بن کر زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہیں پر ایک چھوٹا سا قصبہ کچھ ایسے لوگوں کا بھی تھا جو کہ بادشاہ کی غلامی سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے تھے، اس لیے وہ بادشاہ کے کسی حکم کو نہیں مانتے تھے۔ بادشاہ انہیں اور اس غلط چیز کے لیے راضی کرنے کی کوشش کرتا جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر کوئی ایک انسان اختلاف کرتا تھا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ اسی لیے ان گاؤں والوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ سبھی بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اس کے ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ جب ان لوگوں نے ایسا کرنا شروع کیا تو بادشاہ نے ان گاؤں والوں پر مزید ظلم ڈالنا شروع کر دیے۔ یہ جو ندی یہاں پر بہتی تھی، سبھی لوگ یہاں سے پانی لے کر استعمال کرتے تھے، اور یہ ندی بھی بادشاہ کے قبضے میں تھی۔ جب گاؤں والوں نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کیا، اس کے حکم کے خلاف گئے، تو بادشاہ نے بھی ان کا پانی بند کر دیا، یہاں تک کہ ان کے بچے بھوکے پیاسے تھے اور بادشاہ انہیں کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حالات خراب ہو گئے تھے اور وہ لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے تھے۔ جب وہاں پر ایک نوجوان آیا
جو شاید اس علاقے کا نہیں تھا، خوبصورت اور نوجوان خوبرو شہزادوں جیسا حلیہ رکھنے والا۔ وہ نوجوان ان کے لیے ایک فرشتہ بن کر آیا تھا، جو ان کے حق کے لیے بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں تھا، جتنا وہ خوبصورت تھا اس سے کہیں زیادہ بہادر بھی تھا۔ پورے علاقے میں یہ دھوم مچ گئی تھی کہ ایک نوجوان اس جگہ پر آیا ہے جو کہ یہاں پر رہنے والے مظلوم لوگوں کی مدد کرے گا، اور وہ بہت ہی خوبصورت اور بہادر ہے۔ علاقے کی جتنی بھی لڑکیاں تھیں اسے ایک نظر دیکھتے ہی اس پر دل ہار بیٹھتی تھی۔ یہاں کی ملکہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اسے بھی اپنے باپ کا اس طرح سے یہ لوگوں پر ظلم کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن وہ ایک لڑکی تھی، اسی لیے ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اب اس کا باپ اس محل سے باہر نکلنے بھی نہیں دیتا تھا۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ ایک نوجوان ان کا مسیحا بن کر آیا ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے، تو اسے بھی اسے دیکھنے کی چاہ ہوئی۔ وہ اکثر محل سے چھپ چھپ کر خفیہ راستے سے باہر نکل جاتی تھی اور کئی گھنٹے باہر جنگل میں اور باغوں میں گھوم پھر کر اپنی مرضی سے کچھ پھل جیتی تھی۔ اس روز بھی اس نے وہی کیا۔ محل کے سارے سپاہیوں سے چھپ کر وہ خفیہ راستے سے محل سے باہر نکل گئی۔ وہ دور ایک بہت ہی خوبصورت باغ میں جا کر بیٹھ گئی، جہاں وہ پہلے بھی اکثر جایا کرتی تھی۔ جب وہ اس جگہ گئی تو وہاں پر اس کی ملاقات اس خوبصورت اور بہادر نوجوان سے ہوئی تھی جو ان لوگوں کا مسیحا بن کر آیا تھا۔ ملکہ نے اپنے بارے میں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس محل کی شہزادی ہے جس کا باپ اتنا ظالم ہے۔ وہ محل سے باہر بالکل عام لڑکیوں کی طرح بن کر نکلتی تھی تاکہ کوئی بھی اس سے پہچان نہ پائے۔ اس لڑکے کے ساتھ ملکہ کا بہت اچھا وقت گزرا تھا، اور اس کے بعد سے ایسا ہونے لگا تھا کہ وہ اکثر محل سے چھپ چھپ کر نکل جاتی تھی اور اس باغ میں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ وہ نوجوان بھی وہیں پر آتا تھا، اسے بھی ملکہ اچھی لگنے لگی تھی، اور اس طرح سے دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی۔ ملکہ اس لڑکے کو اپنا دل دے بیٹھی تھی جس سے محبت کرتی تھی۔ اس کا باپ اسی سے سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا اور اسے اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ تو یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کا باپ کبھی بھی اس کی شادی اس نوجوان سے نہیں ہونے دے گا، اور یہی بات اسے اکثر پریشان بھی رکھتی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنی محبت سے پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ وہ لڑکا یہاں پر رہتے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا، جبکہ ملکہ بھی اس کام میں اس کا بھرپور ساتھ دیتی۔ آہستہ آہستہ علاقے کے سارے لوگ اس لڑکے کی مہربانی کی وجہ سے اس کے ساتھ جڑنے لگے اور سبھی بادشاہ پہ خلاق ہوتے گئے۔ سب لوگوں کو ہمت ملنے لگی تھی کہ ان کی زندگی بدل سکتی ہے، کہ بادشاہ نے اس لڑکی کو راستے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ اپنے جتنے بھی سپاہی اسے مارنے کے لیے یا پکڑنے کے لیے بھیجتا تھا وہ سب کے سب مارے جاتے تھے، لیکن وہ لڑکا ان کے ہاتھ نہ آتا تھا۔ لوگ اس بات پر حیران ہوتے تھے کہ بادشاہ کے اتنے سپاہی بھی اسے ایک لڑکے کو پکڑ نہیں پاتے۔ آخر ایسا بھی اس نوجوان نے کیا تھا؟ وہ کوئی عام انسان نہیں لگتا تھا۔ کوئی عام انسان ہوتا تو پکڑا جاتا، جب تک مارا جاتا، مگر وہ اکیلا ہی بادشاہ کے سپاہیوں کے لیے کافی تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ مگر کیونکہ لوگوں کے حالات بدل رہے تھے، وہ ان کے ساتھ تھا، اسی لیے سبھی لوگ اس لڑکے کے ساتھ تھے، اور یہی بات بادشاہ کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ تھی۔ آخر کار جب بادشاہ کو کوئی حل نظر نہ آیا تو اس نے سوچا کیوں نہ کسی چالاکی سے اس لڑکے کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور یہیں پر اسے موت دے دی جائے تاکہ اس کا قصہ ختم ہو جائے۔ جب یہ لڑکا نہیں رہے گا تو باقی لوگوں کو وہ اپنے طریقے سے ٹھیک کر لے گا۔ جب اس لڑکے کو قید خانے میں ڈالا گیا اور ملکہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس کا دل ڈوب گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ بہت ظالم انسان ہے اور اسے قید خانے میں رکھ کر جان سے مار دے گا، اسی لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے وہاں سے رہا کروا کر بھی رہے گی، اس کے لیے چاہے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، کیونکہ وہ اس سے عشق کرنے لگی تھی۔ جب وہ چھپ چھپا کر اس جگہ پر پہنچی جہاں اسے قید کیا گیا تھا تو یہ دیکھ کر وہ حیران تھی کہ وہ لڑکا وہاں پر موجود ہی نہیں تھا۔ وہاں پر سارے سپاہی مرے ہوئے تھے اور جیل کی سلاخیں ٹوٹی ہوئی تھی، مطلب یہ کہ وہ یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ یہ جانتے ہی اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی اور وہ اپنے محل میں واپس آ گئی۔ اگلے دن پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ اس لڑکے نے بادشاہ کی قید کو بھی توڑ ڈالا۔ اب جب بادشاہ ہر طرف سے ہار گیا تھا، اس کے سپاہی بھی مارے گئے تھے، بادشاہ کو بری طرح سے شکست ہوئی تھی۔
وہ لڑکا شاید اس حق اور باطل کی جنگ میں بادشاہ کو بھی جان سے مار دیتا، لیکن کیونکہ یہاں کی ملکہ پر اس کا دل آ گیا تھا اور ملکہ نے اپنے باپ کی زندگی اس سے مانگ لی تھی، جس دن وہ محل میں اس کے باپ کو جان سے مارنے کے لیے آیا تھا، اس دن وہ اس لڑکی کو یہاں دیکھ کر حیران ہوا تھا، جس سے اسے محبت ہو گئی تھی کیونکہ وہ محل میں موجود تھی۔ اس وقت اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ یہاں کے بادشاہ کی بیٹی ہے، یہاں کی ملکہ ہے۔ ملکہ نے اس لڑکے سے اپنے باپ کی زندگی رو دو کر مانگ لی تھی اور اس سے کہا تھا کہ وہ اسے جان سے نہ مارے۔ اس کا باپ آج سے باقی لوگوں پر ظلم نہیں کرے گا، اسی شرط پر، اور ملکہ کی خاطر اس نے اس کے باپ کی زندگی بخش دی تھی، جبکہ بادشاہ کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ وہ لڑکا ان کی بیٹی کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسی بات کے ذریعے سے ہی وہ اپنا مقام واپس حاصل کر سکتا ہے۔ بادشاہ یہ بات جان گیا تھا کہ جو لڑکا دوسرے لوگوں کے حقوق کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے جو کہ اس کے کچھ لگتے بھی نہیں، تو اس لڑکی کی خاطر وہ کیا کچھ نہیں کرے گا، جس سے اس کا محبت ہو گئی تھی۔ اسی بات کا فائدہ بادشاہ نے اٹھایا تھا۔ اس لڑکے کے آگے ایک شرط رکھی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے ایک ہی صورت میں کرے گا کہ وہ شادی کے بعد اس جگہ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جائے اور دوبارہ کبھی بھی اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اس لڑکے نے یہ بات مان لی تھی، لیکن اس شرط پر کہ بادشاہ بھی یہاں کے مظلوم لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ سب لوگوں کے بیچ میں یہ بات طے ہو گئی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ایسا تھا جس سے سب لوگ انجان تھے۔ کوئی بھی اس لڑکے کی حقیقت نہیں جانتا تھا۔ بادشاہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا جس نے اس کی ساری دنیا ہی الٹ پلٹ کر رکھتی تھی، اس کے سپاہیوں کو مار دیا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ دن رات اسی سوچ میں گزرتے تھے کہ آخر وہ لڑکا کون ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، مگر بادشاہ اس کی حقیقت جاننے میں ناکام ہی رہا تھا۔ اس لڑکے نے بھی بادشاہ سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ان کی بیٹی سے شادی کے بعد وہ ان کی بیٹی کو لے کر یہاں سے بہت دور چلا جائے گا۔ اس شرط پر بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنے پر راضی ہو گیا تھا۔ پورے محل میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی اور آس پاس کے گاؤں والے بھی بہت خوش تھے اس لڑکے کی خوشی میں، کیونکہ اس نے ان سب کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ ملکہ بھی اس رشتے پر بہت خوش تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا باپ اتنی جلدی مان جائے گا اور اس کی محبت اتنی آسانی سے اسے مل جائے گی۔ وہ جب بھی اپنے کمرے میں ہوتی تھی تو وہ لڑکا اچانک سے اس سے ملنے کے لیے آ جاتا تھا، جبکہ یہاں پر تو آنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ بہت حیران ہوتی تھی۔ اکثر رات کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کے کمرے میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہر وقت اس کے آس پاس موجود ہے۔ اس کی نیلی آنکھیں بہت ہی گہری تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ان میں کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ ایک دن ملکہ نے اپنے تجسس سے مجبور ہو کر اس لڑکے سے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے اور کون ہے۔ جب اس لڑکے نے کہا کہ اگر وہ اپنی اصلیت بتا دے گا تو کہیں ملکہ اسے چھوڑ تو نہیں دے گی، ملکہ نے اس سے وعدہ کیا وہ اس کی اصلیت جاننے کے بعد کبھی بھی اسے نہیں چھوڑے گی، مگر وہ جاننا چاہتی ہے کہ جس سے اس قدر محبت ہو گئی ہے، اس کے عشق کو اس قدر مبتلا ہو گئی ہے کہ اپنا گھر، اپنا سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے۔ وہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر اس نوجوان کا تعلق کہاں سے ہے، وہ کون ہے۔ اس لڑکے نے بتایا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے اور وہ جنات کے علاوہ کو کاف کا شہزادہ ہے۔ کچھ وقت پہلے یہاں پر آیا تھا اور اسے اندازہ ہوا تھا کہ یہاں کے لوگوں پر یہاں کا بادشاہ ظلم ڈال رہا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہی ظلم کے خلاف بولنے والا تھا۔ وہ کہیں پر بھی ظلم برداشت نہیں کر سکتا تھا، نہ صرف اپنے علاقے میں بلکہ اپنے علاقے سے باہر بھی وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا تھا۔ اس لیے وہ یہاں پر اپنا بیسوا لے کر ایک نوجوان کے روپ میں یہاں پر آیا تھا تاکہ یہاں کے لوگوں کی مدد کر سکے۔ اسی لیے تو ملکہ کے بعد کے سارے سپاہی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ وہ جن زادہ تھا، اسی لیے اسے ہرانا ممکن نہیں تھا۔ ملکہ اس کی ساری باتیں غور سے سن رہی تھی۔ وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ملکہ کو جس سے محبت ہوئی تھی وہ ایک جن زادہ تھا اور وہ کاف کا شہزادہ تھا۔
मगर यह बात जानकर भी मलिका को इस बात पर कोई एतराज नहीं था। वो इसके साथ शादी करके वहां जाने के लिए तैयार थी। ये बात सुनकर इस शहजादे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसके साथ ही उसने ये भी बताया कि जिस वक्त इसकी मुलाकात पहली मर्तबा यहाँ की मलिका से हुई थी, तो इसी वक्त इसे पता चल चुका था कि यह यहाँ की शहजादी है और यहाँ पर इसे पहाड़ों की मलिका के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्योंकि मलिका इससे आम लड़की बनकर मिलती थी, इसीलिए इसने भी मलिका का ये राज राज ही रहने दिया और इस बारे में कोई सवाल नहीं किया। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और ये बात कोई नहीं जानता था कि वो नौजवान कोई इंसान नहीं बल्कि जिनज़ादा है। सिवाय मलिका के वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि बहुत जल्द ही वो अपनी मोहब्बत को पाने वाले थे। शादी के दिन करीब आ रहे थे और हर तरफ शादी की तैयारियां थी। पूरे महल को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था और लड़की के साथ बारात में पूरे गांव के लोग शामिल थे जो इसे अपना मसीहा मानते थे। इसकी खुशी में कैसे शरीक ना होते। उस लड़के की तरफ से बारात में सारे गांव वाले शामिल थे और आज सभी के लिए बहुत खुशियों भरी रात थी जब वो शहजादों की आन बान वाला लड़का घोड़े पर सवार था और अपनी मोहब्बत को जीतने के लिए जा रहा था, अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए हासिल करने के लिए जा रहा था। बारात धूमधाम से निकली थी और महल की तरफ रवां थी। इस दिन मलिका को भी इसकी कनीज़ों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया था। उस दिन वो आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। सुर्ख जोड़े में मलबूस यहाँ की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। बारात महल के दरवाजे पर पहुंच गई थी। इससे पहले के सारे बाराती महल के अंदर दाखिल होते अचानक से शोर मच गया था। एक मुलाजिम ने आकर भागते हुए एक ऐसी खबर सुनाई थी कि जिसने वहां पर मौजूद सब लोगों के चेहरे से खुशी छीन ली थी। इस मुलाजिम ने बताया कि चंद सिपाही मलिका को जबरदस्ती अपने साथ नदी के पास ले गए हैं। इसने खुद इनको ले जाते हुए देखा है जबकि मलिका मदद के लिए किसी को बुला रही थी। ये बात सुनते ही जहां सब लोग नदी की तरफ भागे थे, जबकि इस इंसादों ने मलिका को बचाने के लिए जाने की कोशिश की, तो जैसे किसी ने इसके कदम जकड़ लिए थे। वो इस जगह से कहीं जा ही नहीं पाया था। जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो ये मंजर देखकर सब लोगों के दिल दहल गए थे कि इन सिपाहियों ने इस खूबसूरत दुल्हन को और पहाड़ों की मलिका को इनके वहां पहुंचने से पहले ही इस नदी में फेंक दिया था। वह इन दोनों की मोहब्बत की कहानी पूरी होने से पहले ही खत्म हो गई थी। अचानक से ही वहां पर बादशाह आया था और उसने सबसे यही कहा कि उसने उस लड़के से अपना बदला ले लिया है, उसे इसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। अब कोई इनकी मदद के लिए नहीं आएगा। वो इस लड़के के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। बादशाह को कैसे भी करके इसकी कमजोरी को तलाश करना था ताकि इससे बदला ले सके, लेकिन इसकी कोई कमजोरी बादशाह के हाथ ना लगी थी। और जब इसे इस बात का अंदाजा हुआ था कि वो इसी की बेटी से मोहब्बत करने लगा है, तो इसी वक्त उसने सोच लिया था कि मोहब्बत इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और इस बादशाह ने अपने दुश्मन को हराने के लिए, इससे बदला लेने के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी थी, इसकी जान ले ली थी, सिर्फ और सिर्फ इस नौजवान से बदला लेने के लिए और इसे इस जंग में हराने के लिए। बादशाह को मालूम हो गया था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनज़ादा है। उसने उस रात इन दोनों की बातें सुन ली थी, इसीलिए उसने वहाँ के एक बहुत बड़े जादूगर को बुलाया था ताकि वो इस जिनज़ादे को इसी महल में कैद कर दे ताकि वो दोबारा कभी इसके रास्ते में ना आए। उस जादूगर ने वैसा ही किया था, मगर इस जिनज़ादे को कैद करने से पहले मलिका को मारना जरूरी था क्योंकि वो इससे मोहब्बत करता था और जब तक वो यहाँ मौजूद थी उसे कैद करना मुमकिन नहीं था। इसीलिए बादशाह ने उसे कैद करने के लिए अपनी बेटी को भी जान से मरवा दिया था। इसीलिए तो जिनज़ादा इसे बचा नहीं पाया था क्योंकि वो इसे कैद कर गया था। मलिका के चले जाने के बाद वहां पर सब कुछ हैरान हो गया था। आखिरकार जब काफी वक्त गुजरा तो बादशाह भी अपने इख्तिताम को पहुंच गया था। इसे एहसास हो गया था कि उसने बदले की आग में अपना सब कुछ गंवा दिया था, अपनी इकलौती और जान से प्यारी बेटी को अपने बदले की आग की नजर कर दिया था। इसी पछतावे ने इसकी जान ले ली थी और बादशाह के मरने के बाद ये पूरी सल्तनत बिखर गई थी। उसे संभालने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ के गांव के रहने वाले आहिस्ता आहिस्ता करके ये गांव छोड़कर जाने लगे थे क्योंकि जो जुल्म यहाँ पर हुआ था वह नाकाबिले बर्दाश्त था।
آہستہ آہستہ یہ سارا علاقہ خالی ہو گیا تھا، مگر وہ جنزادہ ابھی بھی اسی جگہ پر اسی محل میں قید تھا۔ اسے اسی رات یہاں پر قید کر دیا گیا تھا جس وقت اس کی ملکہ سے شادی تھی، اور جب ملکہ کو ندی میں پھینکا گیا تھا اس لیے وہ اسے بچا نہیں پایا تھا۔ ایک جادوگر نے اسے اسی رات کو اس محل میں قید کر دیا تھا جسے ایک ہی طریقے سے آزاد کیا جا سکتا تھا، اور اس جنگل میں سے ایک لال رنگ کا پتھر تلاش کر کے اگر ندی میں پھینک دیا جاتا تو وہ جنزادہ اس محل سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو کر اس ندی میں جس میں ملکہ کو پھینکا گیا تھا اس ندی میں چلا جاتا، اور وہاں پر ان کی محبت مکمل ہو جاتی۔ لیکن یہ کام کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا کہ اس جنگل میں سے اس پتھر کو تلاش کر لاتا، اسی لیے عورت نے کہانی سنانے سے پہلے میرے سامنے یہ شرط رکھی تھی۔ اسے پورا کرنے میں میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس کہانی کو جاننے کا حق اسی کو تھا جو اس زادے کو اس محل سے آزاد کرواتا، اور میں اس پتھر کو ڈھونڈ کر لائی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے اس پتھر کو اس ندی میں پھینک دیا تھا تو اس کھنڈر نما محل میں سے ایک روشنی سی نکلی تھی، اور ایک خوبصورت نوجوان میری آنکھوں کے سامنے اس ندی کے اندر اتر گیا تھا۔ اس عورت نے میرا شکریہ ادا کیا تھا کہ میری وجہ سے دو پیار کرنے والوں کی کہانی مکمل ہو گئی۔ میں شاید اس کہانی پر کبھی بھروسہ نہ کرتی اگر اپنی آنکھوں سے اس جنزادے کو اس ندی میں اترتے ہوئے نہ دیکھتی۔ اس عورت نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ وہ جنزادہ ہے۔ وہ اسی شہزادے کی بہت پرانی سہیلی تھی، اور اسے یہاں سے آزاد کروانے کے لیے وہ بہت سالوں سے یہاں پر موجود تھی، لیکن یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا تھا، اور اگر کوئی آتا تھا تو اس کی شرط سن کر ہی یہاں سے بھاگ جاتا تھا۔ میں پہلی لڑکی تھی جس نے اس کی شرط مانی تھی اور اس کے کام میں مدد کی تھی۔ میں ساری کہانی سن کر واپس آ گئی تھی۔ میں نے اپنی کہانی لکھ کر دے دی تھی، اور میری ہر کہانی کی طرح یہ کہانی بھی ہر جگہ چھا گئی تھی۔ لوگ اس جگہ کو جاننے لگے تھے۔ اس پہاڑی ملکہ کی اور اس جنزادے کی محبت کی کہانی کے ہر جگہ چرچے تھے۔ اس جگہ کو اب ایسا بنا دیا گیا تھا کہ لوگ وہاں پر ان کی یاد میں جاتے تھے۔ جو لوگوں نے آدھی ادھوری کہانیاں بنا کر دوسروں کے دلوں میں ڈر پیدا کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس کہانی کی اصل وجہ اور اب ساری حقیقت سب کے سامنے آ گئی تھی۔ میری لکھی گئی کہانی کی وجہ سے اس جگہ کو محبت کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ آج بھی بہت سے محبت کرنے والے ان دو محبت کرنے والوں کی یاد میں وہاں پر جاتے ہیں۔ انہیں اس ظالم زمانے نے ملنے نہیں دیا تھا، اور وہ وہاں جا کر اپنی محبت کو پا لینے کی دعا کرتے ہیں۔ وہ جگہ بھی ویسے ہی موجود ہے، اور وہ ندی ویسے ہی دور محبت کرنے والے کی جان میں بہتی ہے۔ اور میں جو محبت کے نام پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتی تھی، اس کہانی کو سننے کے بعد واقعی میں میرا نظریہ بھی بدل گیا تھا۔